सोबिया आ रही है आवाज? सोबिया आवाज आ रही है? सोबिया सोबिया आ रही है आवाज? हेलो सोबिया आवाज आ रही है? बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। ईमान, आपको आवाज आ रही है यस मेरी? मिस, अस्सलाम वालेकुम टीचर, आपकी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसे हैं आप सब? नई क्लास आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको थैंक जैसे यू। मैंने पहले कहा था कि आप 9th क्लास में अब हो गए हैं, तो जैसा मैंने आपको तरीका बताया था पढ़ने का लिखने का, उसी तरह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तरीका आपको मैंने लेटर राइटिंग का भी बता दिया था और अब खुलासे का भी। अब तो प्रॉपर आपको इसके अंदर जो है असबाक के बारे में पता चलेगा और मुसन्निफ और सारी चीजों का हमें उससे मालूम हो जाएगा। सबसे पहला जो चैप्टर होगा, आपने उर्दू बुक सबने ले ली होंगी? ले ली है सबने? यस तो मिस। इसमें हाँ जी, सबसे पहला चैप्टर है मौलाना शिबली नुमानी का लिखा हुआ हिजरत नबवी। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पिछली सारी किताबों में सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स होते थे उसमें सबसे पहले या नात या हमद या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक कोई ना कोई चैप्टर जो था वो होता था। तो ये 9th क्लास की जो आपकी बुक है, इसमें भी सबसे पहला चैप्टर जो है वो हिजरत नबी के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना जो हिजरत की थी, उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किलात का, कौन सी परेशानियों का, किन तकालीफ का सामना करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, जब इस्लाम की जब कुफार को दावत दी, कुरैश मक्का को दावत दी, हालांकि वो आप सबको अमीन और सादिक जानते थे, लेकिन जो ही आपने इस्लाम की दावत दी तो वो सब आपके क्या हो गए? मुखालिफ हो गए और आपको हर तरह से तकलीफें देने लग पड़े कि किसी ना किसी तरह आपको इस चीज से इनको रोका जा सके कि ये इस्लाम जो है, दीन इस्लाम है, ये ना फैले। ठीक है, तो अब आप ना बारी बारी, पहले ईमान आप इसका मौलाना शिबली नुमानी की रीडिंग कीजिए और पेंसिल सब बच्चे अपने हाथ में रखें। जब हम चैप्टर रीड करेंगे हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं, क्योंकि आपको पता है तशरीह जब करनी है तो अनसीन आती है कहीं ना कहीं से। सो आपको वर्ड मीनिंग्स के लिए सब बच्चों के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप जब मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊं तो साथ साथ इसके मायने आप लिखते जाइए। ठीक है, तो ईमान आप पहले मौलाना शिबली नुमानी के हालात जिंदगी पढ़ना शुरू कीजिए। ओके। मौलाना शिबली नुमानी, कस्बा बंदौल, जिला आजमगढ़, भारत में 1857 जी, में 57 इसको कहते हैं। 57 में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ उन्हें सर सैयद हाली, मोहसिनुल मलिक और आर्नल्ड 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 की सोहबत आर्नल्ड आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफीद होने का मौका मिला। मुस्तफीद का मतलब पता होगा सबको, पहले भी मैंने बताया हुआ है। मुस्तफीद फायदा उठाना, उनके साथ से उनकी बातों से फायदा उठाने का मौका मिला। आगे 1852 में आर्नल्ड के 92 है ये। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कस्तंतीना कुस्तुनतुनिया 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 और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफा कहते हैं जी। इस्तीफा देकर आजमगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद, दक्कन के दायरातुल मुआरिफ दायरतुल मारिफ की निजामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में उनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल पे आया। आखिर उम्र में आजमगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। ठीक है, चलें आप उमैमा अब आगे आप पढ़िए।
شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، متنوع ادب، ہوتے ہیں، متنوع کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے، کئی قسم کے جو ہیں انہوں نے وہ موضوعات پر لکھا۔ اب کون سے آگے ہیں ان کے ٹاپکس کے نام ہے وہ اس میں آپ نے لکھنے ہیں، بولنے ہیں، پڑھیں۔ تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و جستگی، برجستگی، محققانہ انداز، غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف ہیں شعر العجم 5 جلدیں، المامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ بیٹا آمنہ آپ پڑھیں۔ آمنہ شہباز، ہجرت نبی کے بارے میں آپ پڑھیے۔ اس وقت جب جی بیٹے پڑھیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ جی اب اس پیراگراف ایک سیکنڈ رکیں فاطمہ آمنہ۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کیا تھی؟ اسلام کی دعوت، حق کی دعوت، اسلام کی تبلیغ یا سچ کی تبلیغ جو تھی، اس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی، اس کے جواب میں کیا ہوا؟ ہر طرف سے تلواروں کی جھنکاریں سنائی دی۔ تلوار کی جھنکاریں مثلاً ان کی دعوت سن کر وہ آپس میں مرنے مارنے پر تیار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تلوار کی جھنکاریں سے مراد یہی ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ حافظ عالم، اب اس کا دعوت حق کا میننگ آپ لکھیے کہ یہ حق کی دعوت یا اسلام کی دعوت۔ اس کے بعد ہے حافظ عالم، ایک ورڈ ہے۔ عالم ہوتا ہے دنیا، اور حافظ کون ہے دنیا کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ، جی اس کا مطلب یہی ہوگا حافظ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان کیا ہے؟ امن والی جگہ، اور امن والی جگہ کیا تھی وہ اس وقت؟ وہ مدینہ تھا۔ مکہ میں کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کرام کے دشمن بن گئے تھے، ہر وقت آپ کو اسلام سے روکنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کو یا مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ امن والی جگہ یعنی کہ مدینہ کی طرف چلے جائیں، رخ کرنے کا حکم دیا، ادھر جانے کا حکم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس کس کو کہا گیا؟ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو تھا وہ ستمگار ہوتے ہیں ظلم کرنے والے لوگوں کا ہدف تھا۔ ہدف ہوتا ہے نشانہ، ان کا نشانہ تھا۔ وہ کیا تھے؟ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تو حکم دے دیا کہ آپ جو ہے سب لوگ مدینہ تشریف لے جائیں، وہاں آپ امن والی جگہ میں جہاں کوئی سکون ہے، کوئی کفار آپ کے دشمن نہیں ہے، مسلمان آپس میں وہاں بھائی بھائی ہیں اور وہاں اسلام تیزی سے پھیلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو بھیجنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ جب آپ کا حکم، اللہ کا آپ کو حکم ہوگا تو تب آپ ہجرت فرمائیں گے۔
یہ ان کے میننگز لکھتے جائیں آپ سب لوگ. وجود اقدس یعنی کہ اس سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات, ستمگاروں, ظلم کرنے والوں, ہدف, نشانہ. اسی طرح آپ نے جو ریڈنگ کرنی ہے اس میں ورڈز کے میننگز بالکل انڈر لائن کرنے ہیں. نیکسٹ پیراگراف پڑھیں آمنہ. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا. قریش عزم نے دیکھا فرمایا, عزم فرمایا کا کیا مطلب؟ ہاں جی شاباش, ارادہ فرمایا, بالکل. اس کے میننگز لکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ. قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے. چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی. ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے. دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے. جلا وطن سے کیا مراد ہے پتہ نا؟ وطن سے باہر جلا نکال وطن دینا. کرنا, ہاں جی, اپنے وطن سے نکال دینا اور واپس اس وطن میں وہ نہ آ سکیں. جلا وطن کر دینا کافی ہے. آگے ابو جہل نے کیا کہا؟ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ہجوم, بہت سارے لوگ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے. اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے, اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے. جی, نبوت کا جب 13واں سال شروع ہوا, 13 سال ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی. اس کے بعد 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 13 سال کفار کی تکالیف کا سامنا کیا. 13واں سال جب شروع ہوا تو اس وقت تک کافی سارے صحابہ جو تھے آہستہ آہستہ کر کے ہجرت کر کے مدینے پہنچ چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کو ہجرت کر جائیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا, عزم ارادہ فرمایا. قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں. اب مکہ میں جو کفار تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب جو یہ سارے مسلمان ہیں یہ یہاں سے جاتے جا رہے ہیں, مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ میں ان کی طاقت جو ہے زور پکڑتی جا رہی ہے. وہ ایک جگہ اور سب ایک دوسرے کو مشورے دینے لگے, ایک دوسرے کے تجاویز دینے لگے, رائے پیش کی, ایک دوسرے سے رائے لینے لگے کہ کیا کیا جائے کہ یہ اسلام جو ہے اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, اس کو کیسے روکا جائے. اب جب سب وہ جمع ہوئے تو ایک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کسی مکان میں بند کر دیا جائے, یعنی کہ ان کو قید کر دیا جائے. دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے. دوسرے کوئی سردار تھے کفار کے, اس نے کہا جی ان کو وطن سے نکال دینا ہی کافی ہے. ابو جہل جو تھا وہ ان کا سب سے بڑا دشمن تھا. اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے, یعنی کہ وہاں مدینہ مکہ میں بہت سارے قبائل آباد تھے, اور ان قبیلوں میں سے ہر شخص کو منتخب کیا جائے, ایک نوجوان لیا جائے اور وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دم سے اکٹھا ہی حملہ کر کے ان کو خاتمہ نعوذ باللہ کر دیا جائے. اس صورت میں جب وہ قتل کریں گے, اس طرح جیسے مل کر جب تمام قبیلے قتل کریں گے تو قتل کا جو خون بہا ہوتا ہے وہ اس کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا, کیونکہ سارے قبیلوں کے نوجوان شامل ہوں گے. تو اس وجہ سے خون جو ہوگا وہ بڑھ جائے گا, اس لیے سزا کسی بھی قبیلے کو نہیں ملے گی. اور اس چیز کا مقابلہ جو ہے وہ آل ہاشم ان تمام قبائل کا نہیں کر سکیں گے. اس اخیر رائے یہ جو ابو جہل کی دی گئی رائے تھی, آخری رائے, آخری مشورے پر, آخری رائے پر اتفاق ہو گیا, سب متفق ہو گئے
اور جھٹپٹے سے بہت جلدی سے تیزی سے آ کر سب نے اس فیصلہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کیا ہوتا ہے؟ گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہائش، آپ کے گھر کو محاصرہ کر لیا، گھیرے میں لے لیا۔ اہل عرب کے لوگ جو تھے زنانہ مکان کے اندر، جو خواتین جن گھروں میں ہوتی تھی، زنانہ ہوتا ہے خواتین جن گھروں میں رہا کرتی تھی، اس میں اندر داخل ہونا زبردستی معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب کیا ہوتا ہے؟ برا سمجھتے تھے۔ جی شاباش، برا سمجھتے تھے، اس لیے وہ سب باہر ٹھہرے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر جب نکلیں گے، جب ہجرت کرنے کے لیے نکلیں گے اپنے گھر سے، تو یہ ہم کام انجام دے دیں، یعنی کہ جو قتل کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، تو ہم اس کام کو انجام اس وقت دیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے۔ نیکسٹ طیبہ بیٹے آپ سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت ہی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بیٹے نیچے والی لائن، ادارے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کے پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانت جا کر واپس لے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر خواب قتل گاہ کی زمین ہے کچھ، لیکن فتح خیبر کے لیے قتل خیبر فتح کرنے والے کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار جو تھے، مکہ کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اتنی دشمنی تھی، عداوت دشمنی تھی، لیکن تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت یا ایمانداری پر ان لوگوں کو بہت بھروسہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون جب ابھی وہ نبوت اسلام سے بھی سرفراز نہیں ہوئے تھے، تو تب بھی مکہ کے لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے ناموں سے پکارتے تھے، اور جس کو کوئی چیز، کوئی مال اسباب اپنا محفوظ رکھوانا ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ کر رکھواتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو تب بھی کفار مکہ جو تھے، وہ بہت سارے لوگ جو تھے، ان کی دیانتداری پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی مال، کوئی اسباب امانت کے طور پر رکھوانا ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پاس لا کر رکھتا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی لوگوں کی، مکہ کے بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی الہی کے مطابق ان کو پتہ چل گیا کہ قریش کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس بنا پر، اس وجہ سے آپ نے جناب امیر یہاں کس کو کہا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کہ جناب امیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے تو ہجرت کا آج حکم ہو چکا ہے اور میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، مجھے آج ہی یعنی کہ رات نکلنا ہے، اور تم میرے بستر پر، میرے پلنگ پر میری چادر وغیرہ اوڑھ کر سو جاؤ تاکہ کفار کو لگے کہ میں سو رہا ہوں۔ صبح جب اٹھو تو سب کی امانتیں ان لوگوں کو دے کر آ جانا۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ بات کہی کہ آپ نے میرے بستر پر سو جانا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا تھا کفار مکہ جو تھے وہ کیا سازش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ تھا، لیکن جو تھا یہ سخت خطرے کی
گھڑی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کو بہت معلوم تھا کہ کفار جو ہیں وہ کسی بھی وقت آ کر مجھے بھی مار سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر. ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی یہ نیت کر چکے ہیں, ارادہ کر چکے ہیں, نیت کر چکے ہیں. اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر, یعنی کہ بستر خواب جو ہوتا ہے سونے کی جگہ, اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب جو ہے وہ سونے کی جگہ جو ہے وہ قتل گاہ کی زمین ہے, قتل ہونے والی جگہ ہے. قتل گاہ جہاں قتل کیا جائے یا کسی کو مارا جائے, تو یہ قتل ہونے والی زمین ہے. لیکن فاتح خیبر, فاتح خیبر کس کا لقب تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. تو فاتح خیبر یعنی کہ خیبر فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جو قتل ہونے والی جگہ تھی فرش گل تھا. فرش گل کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا ایک بستر تھا. ان کو اس چیز سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ میں اس آپ کی جگہ پر لیٹوں گا, اور اس بات کا بھی انہیں پتا تھا کہ کفار جو ہیں آپ کی جان کے در پہ ہیں, آپ کی جان کے دشمن ہیں, آپ کو مارنے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بے خوف ہو کر بستر پر لیٹ گئے, اور ان کے لیے یہ جو خواب کا بستر خواب تھا, سونے کا بستر جو تھا, یہ پھولوں کی طرح ان کو لگا. ان کو یہ لگا کہ میں اس پہ آرام سے ان کا دشمن کا مقابلہ کروں گا. نیکسٹ فاطمہ آپ پڑھیں بیٹا, فاطمہ رحمان. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا محاصرہ کیا, رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سودا چھوڑ کر باہر آئے. آپ کو دیکھا فرمایا, مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے, لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے آپ کی آواز کیوں بیٹا خراب ہو رہی ہے؟ آپ کی آواز کیوں خراب ہو رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی بیٹا, چلیں بس کریں. اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں بیٹا. کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا, گھیرا کر لیا, محاصرہ کرنا ہوتا ہے گھیرا ڈال لینا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا وہ منصوبہ بنا کر گھر کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا, اور جب رات تھوڑی زیادہ گزر گئی تو قدرت نے اللہ کی طرف سے انہیں کفار کو بے خبر کر دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا تھا, اللہ کی طرف سے یہ کام ہونا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنی تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس وقت بے خبر کر دیا, اور ان کو معلوم بھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکل کر باہر آ گئے ہیں. اور ان کو سوتا چھوڑ کر آپ باہر آئے تو کعبے کو دیکھا, اللہ کے گھر کو دیکھا, اور کہنے لگے کہ اے مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے, عزیز ہے, پیارا ہے, لیکن تیرے فرزند یہاں فرزند بیٹوں کو کہا جاتا ہے, کہ بیٹے کو کہا جاتا ہے, لیکن ان کو سب لوگوں کو جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کو کہا کہ لیکن تیرے جو بیٹے ہیں وہ یہ مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے. اب جب یہ ہجرت کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا تو اس میں ساتھ آپ نے حضرت ابو بکر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے, اور ان کے ساتھ انہوں نے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی. قرارداد یعنی کہ اس چیز کے بارے میں آپس میں مشورہ ہو چکا تھا, آپس میں انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم اس طرح نکلیں گے. اب دونوں جب نکلے تو سب سے پہلے کہاں گئے؟ جبل سور پہ. غار ہے, پہاڑ کا نام ہے جو کہ غار سور کے نام سے آج بھی وہاں موجود ہے, اور وہاں جا کر پوشیدہ ہوئے
پناہ لی یا چھپ گئے. یہ غار آج بھی موجود ہے, آج بھی مکہ سے باہر یہ غار ابھی بھی موجود ہے, اور بوسا گاہ خلائق ہے. بوسا گاہ ہوتا ہے عبادت کرنے کی یا چومنے کی, خلائق مخلوق کے, خلق کی جمع, مخلوق کی جمع خلائق, بہت سے لوگوں کی جو اللہ کے بندے بنائے اور لوگ ہیں وہ جا کر وہاں ابھی بھی اس کو تعظیم کرتے ہیں, وہاں عزت سے وہاں جا کر اس چیز کو, اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز نوجوان تھے, یعنی کہ چھوٹے سے جوان تھے, کوئی اتنے بڑے نہیں تھے لیکن جوان تھے, وہ شب کو, شب کسے کہتے ہیں, رات کو, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ غار میں ہوتے, اور جو ہی صبح سویرے ہوتی تو اٹھ کر مکہ چلے جاتے اور وہاں جا کر پتہ لگاتے کہ قریش کیا منصوبے بنا رہے ہیں, کہ قریش کے آگے ارادے کیا ہیں, کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی ہے یا کیا ارادہ کرنا ہے, کیسے پکڑنا ہے. وہ صبح صبح جاتے اور جا کر سارا دن ادھر رہتے, اور پھر پتہ چلتا کہ بھئی جو کچھ پتہ چلتا, جو کوئی خبر ملتی واپس آتے, اور شام کو ان کو سارا کچھ وہ بتا دیتے کہ جی یہ ان کے منصوبے ہیں, یہ کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام جو تھا وہ بھی وہاں ہی قریب ہی بکریاں چرایا کرتا تھا, غار کے نیچے ہی کہیں, اور کسی کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہیں وہ کہاں پر پناہ لے چکے ہیں, تو لیکن ان کو پتا تھا. اور یہ جو تھا غلام وہ بھی نیچے بکریاں چرایا کرتا تھا, اور کھانے کے لیے رات کے وقت ان کو بکریوں کا دودھ دے دیا کرتا تھا. 3 دن تک جو تھا یہی ان کا نا دودھ پی لیتے یہ لوگ. اور کچھ اور روایات میں یہ بھی بات آتی ہے, ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, حضرت اسماء کون تھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, تو وہ شام کو گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا کر آتی تھی. اب اس طرح انہوں نے 3 راتیں اس غار میں گزاری, بکریوں کا دودھ پی لیتے, اور اگر وہ کھانا لے آتی تو وہ کھانا کھا لیتے, اور قریش کے ارادوں سے بھی ان کو ان کا حضرت ابوبکر کا بیٹا ان کو آگاہ کر دیتا. نیکسٹ پڑھیں آپ ایمان. ایمان. صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ عنہ تھے. ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے. آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. علینا بیٹے آپ ابھی لیٹ آئے ہو, علینا آپ پڑھیں آگے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے آپ لیٹ آئے ہو, آپ کو پتا تھا 9 o'clock کلاس شروع ہونی ہے تو آپ آ جاتے اس وقت. چلے آپ ریڈ کریں آگے سے. ٹیچر میرے پاس بک نہیں ہے اردو کی. نہیں ہے بک آپ کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے. امیمہ آپ پڑھ لیں آگے سے. قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سراقہ بن جوشم آپ نے یہاں سنا. نشان, سب بچے یہاں نشان لگا لیں اپنا, تاکہ یہ ہم پھر آگے جب دوسری کلاس ہوگی تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں پچھلا پیراگراف آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں. اور بیٹا سب کتابیں لے لیں. علینا بیٹے آپ کتاب لیجیے, آپ کو پھر اس کے ورڈ میننگ کیسے لکھیں گے, آپ کا کام کیسے ہوگا, کیونکہ میں نے کام بھی فرائیڈے کو آپ کو دینا ہے. تو کام کے لیے آپ لوگوں نے رجسٹرز لینے ہیں. رجسٹرز پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, کافی ذرا موٹا والا لیجیے گا.